बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक हो। नाज़रीन, आज के जरगे में एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ है जो सरदार हैं लेकिन मुनफरिद सरदार हैं, जो वज़ीर आला रहे लेकिन मुनफरिद वज़ीर आला रहे, जो सियासतदान हैं लेकिन मुनफरिद सियासतदान हैं। और मैं इस मामले पे भी उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने कई साल बाद इंटरव्यू देने पे आमादगी ज़ाहिर की और ये सआदत उन्होंने हमें बख्श दी। तो आज के जरगे के मेहमान बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला चीफ़ ऑफ सारावान जनाब नवाब असलम रईसानी साहब, बहुत शुक्रिया जी। कैरियर का आगाज़ आपने कैसे किया? आप पहले पुलिस सर्विस में थे, सियासत में कैसे आना हुआ? इस तरह हुआ कि 1987 में मेरे वालिद को शहीद किया गया। फिर उसके बाद सारावान की रईसानी और सारावान के बाकी बड़े कबाइल ने उन्होंने मुझे अपना सरदार बनाया। तो फिर 87 से मैंने पॉलिटिकल करियर का मैंने शुरुआत की। अच्छा, अभी ये सरदार किस तरह बनाया जाता है? यानी पहले वाले सरदार की औलाद ही में से बनाया जाता है, बड़ा बेटा ही सरदार बनता है, या कि छोटा बेटा भी बनाया जा सकता है? ये तो हमारे कबाली निज़ाम को लोग पता नहीं क्या समझते हैं, एक मुतलकुल अनान एक निज़ाम समझते हैं, लेकिन एक बड़ा जमहूरी एक निज़ाम है हमारा कबाली। मैं नवाब गौस बख्श रईसानी का तीसरा मैं बेटा हूँ और दो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन कौम ने मुझे मुंतखब किया वैसे सरदार, फिर रईसानी ने मुंतखब किया और सारावान के बाकी कबाइल ने उनकी तायीद की। तो मैं इस तरह वो सारावान का भी सफ़ेद रिश हूँ और रईसानी का सफ़ेद रिश हूँ। और फिर बलोच ट्राइबल हायरार्की में खान कलात और फिर रईसानी के सरदार को खानिसानी कहते हैं, यानी सेकंड खान। तो फिर मैं वो मनसब भी अल्लाह ने मुझे अता की हुई है। तो कबाली निज़ाम कोई मुतलकुल अनानियत की वो नहीं, मतलब ये बिल्कुल एक इट्स ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। नहीं, तो वो फैसला किस तरह होता है? यानी वो कैंडिडेट बनते हैं या कबीले के लोग फैसला कर लेते हैं खुद ही? नहीं, कैंडिडेट कोई भी नहीं बनता, कबीला खुद तजवीज़ करता है और फिर मुशावरत के बाद उसकी तायीद करते हैं और एंड देन उसकी दस्तरबंदी हो जाती है। अच्छा, तो आपके दो बड़े भाई भी हैं जा, और आपसे छोटे, एक तो शहीद हो गए, एक लश्करी रईसानी साहब हैं, तो आप दरमियानी हैं? नहीं, हम 9 भाई हैं जी। अच्छा जी, हम 9 भाई हैं, तो 2 मुझसे बड़े हैं माशाल्लाह और मैं तीसरा भाई हूँ। तो मुझसे छोटा मीर अब्दुल नबी है, फिर मीर इस्माइल, फिर हाजी लश्करी, फिर मीर सिराज। अच्छा, फिर मीर इस्माइल वो बेचारे भी वो शहीद हुए बदकिस्मती से, मतलब कबाली झगड़ों में हमें जानबूझ के डाल दिया। तो ये कबायली झगड़े ख़त्म क्यों नहीं होते? नहीं, कुछ असूल होते हैं ना जी, कुछ अगर आप असूलों से डिविएट करें तो फिर उसको मैं कबाली फ़ैसला या कबाली राज़ीनामा मैं उसको नहीं समझता हूँ। बस कबालियों के कुछ असूल होते हैं, तो उन असूलों पे हमें चलना होता है। और इस तरह नहीं है कि अगर कोई आपको कत्ल करे, आपको कोई ज़ख्म पहुँचाए, आपको नुकसान पहुँचाए और एकदम वो मरका भेजे या मेड़ भेजे आपके पास और एकदम आप हाँ कर दें, नहीं, इस तरह नहीं। अच्छा, नहीं, तो मैं ये ना कि आप ख़ुद उम्मीदवार नहीं थे, तो ये फिर कौन लोग उठ के जो है मसलन कि आपके बड़े भाइयों को भी नहीं, छोटे को भी नहीं, आपको सरदार बना दिया? जो इस तरह के इसमें रईसानी कबीले में हम 9 सब कास्ट हैं, यानी हम इसको कहते हैं ताइफे। ठीक। तो उन्होंने मेजॉरिटी ने तजवीज़ की और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे दस्तरबंदी की, तजवीज़ भी उन्हीं की और अप्रूव भी वही करते हैं ना जी। उसके बाद फिर सारावान के जो दूसरे 9 बड़े कबाइल हैं, फिर उन्होंने जो रईसानी कबीला ने फैसला किया था मेरे हक़ में, फिर उन्होंने अप्रूवल दिया। इस वक्त आप चीफ़ ऑफ सारावान भी हैं, ये चीफ़ ऑफ सारावान का क्या मतलब होता है इसमें? और ये 9 कबीले कौन कौन से? ये जो कहते हैं कि जी बलोच बुनियादी तौर पर 2 उसमें डिवाइड है, चीफ़ ऑफ जालावान और चीफ़ ऑफ सारावान, तो ये इसका क्या मतलब होता है? जी, सारावान का एक सलावान एक अलहदा रीजन है और जालवान अलहदा रीजन है।
سر آوان یہ کہ جہاں سے مطلب جہاں سے پانی نیچے کی طرف بہتا ہے، سر آوان یہ فارسی کا لفظ ہے، تو سراوان کے کافی بڑا علاقہ ہے سراوان کا، جہاں 9 بڑے قبائل وہاں آباد ہیں، 9 بڑے، وہ سارے سراوان کے علاقے میں یعنی وہ ان کے قبائل پھیلے ہوئے ہیں، پھر ان کا اپنے علاقے اپنا اثر رسوخ ہے۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے سب سے بڑے خانہ قلات ہیں اہمیت کے لحاظ سے، پھر سردار نواب ہیں؟ نہیں، نواب تو پھر نواب کا ٹائٹل بعد میں ہے، اصلی چیز تو سرداری ہے جی۔ پھر خان قلات ہیں، وہ سارے بلوچوں کے، وہ سفید ریش اور ہمارے سربراہ ہیں۔ پھر اس کے بعد خان کے بعد پھر خان ثانی، پھر وہ ریسانی کا سردار ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور اس کے بعد پھر سینیورٹی وائز جس طرح خان قلات کے دربار کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، مثلا رائٹ کو سراوان بیٹھتا ہے، لیفٹ کو جالوان کے سردار بیٹھتے ہیں، اور سامنے جو ہے پھر دوسرے سردار بیٹھتے ہیں۔ تو خان کا ایک کورٹ کا اپنا یعنی دربار کا ایک اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، ایک اپنا یعنی ان کا سٹنگ ارینجمنٹ بھی ایک اپنا ہے۔ تو آپ کے پاس اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ کئی ٹائٹل ہیں، آپ چیف آف ساراوان بھی ہیں، آپ سردار بھی ہیں، اور آپ نواب بھی ہیں، خان ثانی بھی، اور خان ثانی بھی ہیں۔ 4 ٹائٹل ہو گئے الحمدللہ۔ اچھا، تو ان سب ٹائٹلز کے ہوتے ہوئے یہ سیاست کی مصیبت اپنے گلے کیوں لے لیا آپ نے؟ بس وہ کہتے ہیں کہ میں جن کو چھوڑتا ہوں، جن مجھے نہیں چھوڑتا۔ اچھا، تو بس یہ تو ہم جیسے لوگوں کے ساتھ یہ سیاست بدی ہوئی۔ پھر سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسمبلی کا رکن بنے، سیاست کا مطلب نہیں ہے کہ آپ لینڈ کروزر خریدیں، سیاست کا مطلب بنیادی طور یہ ہے کہ ہم خیرخواہی کرتے ہیں۔ ہم جو لوگ بھی ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا بھی علاقہ ہے، ان کے ہمیشہ ان کے خیر میں یعنی ہمارا عمل ان کے خیر میں ہوتا ہے، ان کے مفاد میں ہوتا ہے، ان کی اچھائی کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ سارے فنکشنز جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کچھ معاملات کچھ اور ہو گئے ہیں۔ نہیں تو یہ ایک لحاظ سے یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کی پسماندگی کی اصل وجہ یہی سرداری نظام ہے کہ سب اختیارات، سب وسائل وہ سردار اور نواب کے پاس آ جاتے ہیں۔ اب آپ کے پاس یہ 4 ٹائٹل بھی ہیں، آپ سیاست بھی کر رہے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ بھی رہے، اس کے باوجود جو ہے آپ کے علاقے کے لوگ وہ بیچارے در بدر ہے، خوار ہیں، تو یہ آپ لوگوں کی ناکامی نہیں ہے؟ نہیں، ہماری ناکامی آپ سارے نظام کی آپ ناکامی اس کو کہہ سکتے ہیں نا جی۔ اب اگر یعنی سارے سرداروں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، سارے میرے لیے محترم اور میرے عزیز قریب ہیں، لیکن میں اپنے بارے میں کہوں گا کہ اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے یعنی جتنا فلاحی کام ہو سکتا ہے میرے بس میں نے وہ کیا ہے۔ یعنی اس طرح آپ سمجھے کہ یہ بلوچستان کا سب سے پہلا ڈیجیٹل لائبریری میں نے بنایا، ابھی ایک بلوچستان یونیورسٹی کا اس کا سب کیمپس کا بھی ہم نے افتتاح کیا۔ اب انشاءاللہ یہ ایک فل فلیج یونیورسٹی بھی مستوں کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپروو کیا۔ تو ہمارے بس میں یعنی جو بھی اپنے لوگوں کے بھلائی کے لیے، ان کے بہتری کے لیے، ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، بچوں کے تعلیم کے لیے جو بھی بہتر۔ یہ بلوچستان یونیورسٹی سے آپ کو کچھ خصوصی محبت لگتی ہے کہ ابھی آپ نے اس عمر میں پھر بھی داخلہ لے لیا، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نہیں، کافی عرصے میں سوچ رہا تھا کہ میں اس طرح کوئی دن میں 2-3 گھنٹے مجھے چاہیے ہوتے کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے، اور ہوم ورک کچھ مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچپن میں بھی اسکول میں کبھی ہوم ورک نہیں کرتا تھا، اور ٹیچر مجھے کلاس کے باہر بٹھاتے ہیں۔ تو ایک دن میرے مرو والد ہے، مجھے کہا کہ تم یہاں کیوں بیٹھو؟ میں نے کہا میں ہوم ورک نہیں کرتا ہوں، ہوم ورک میں نے نہیں کیا۔ تو مجھے کہا کہ یار ہوم ورک کیا کرو۔ تو ہوم ورک میں کچھ کمزور ہوں، لیکن کافی عرصے میں سوچ رہا تھا کہ یہ انسانی ماحول پہ جو مثلا ہمارا منطقہ ہے، ہمارا جو خطہ ہے، افغانستان، ایران، پاکستان، تو یہاں انسانی ماحول پہ اگر میں کچھ تحقیق کروں، آپ جیسے محترم دوستوں سے بھی میں ضرور مدد طلب کروں گا۔ تو اب کوشش میں لگا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، نہیں تو ایک تو ظاہری بات ہے کہ آپ
چیف آپ ساراوان بھی ہیں، سردار بھی ہیں، آپ کی سیکیورٹی کے بھی مسائل ہوتے ہیں، آپ کے بہت زیادہ، تو پھر یونیورسٹی جانا، اس کو مینٹین کرنا مشکل نہیں ہوتا آپ کے لیے بڑا؟ یہ سیکیورٹی کے مسئلے ہیں جی، ہاں بالکل. جو میں گھر سے یونیورسٹی آتا جاتا ہوں ادھر، تو اٹس فل آف رسک. ہاں کبھی بھی کوئی روڈ سائڈ بومب پھٹ سکتا ہے، کبھی بھی کوئی اسیسن مجھ پہ اٹیمپٹ کر سکتا ہے، لیکن اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ جاتے ہیں. تو پروفیسر بھی تو بڑے، یعنی ظاہری بات ہے آپ اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو بھی رہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آپ کے ماتحت بھی رہے، آپ کے سردار ہونے کے ناطے اور چیف ہونے کے ناطے بھی بہت سارے لوگ آپ کے سب ٹرائب سے تعلق رکھتے ہوں گے. تو پروفیسر کیسا فیل کرتے ہیں جب آپ ان سے ملتے ہیں یا کلاس میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ سب ریلیکسڈ ہوتے ہیں، کیونکہ میں تو یعنی میرا بیہیویئر تو یعنی میں خود ریلیکسڈ آدمی ہوں، اور میں ان کو اپنا استاد سمجھتا ہوں، اپنا میں محترم سمجھتا ہوں. نہ کہ میں نواب ہوں، کلاس میں بیٹھا ہوں، میں بیٹھتا ہوں، پھر وہاں انٹریکشن بھی پروفیسر سے ہوتی ہے، پھر میں اپنے نوٹس بھی میں خود لکھتا ہوں. وہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ایک پروفیسر سے کسی نے پوچھا کہ یہ نواب اسلم کا اسٹینو تو نہیں آتا نوٹس لینے کے لیے؟ تو میں نے کہا نہیں، میں اپنے نوٹس میں خود لیتا ہوں. تو یہ اس سے تو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اور آپ کے ہاں تعلیم کی بہت بڑی اہمیت ہے اور ڈگری کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن آپ سے وہ بات نتی ہو گئی ہے کہ ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہو یا اصلی ہو. تو آپ نے پھر ایک طرف آپ تعلیم کو اور ڈگری کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ اس عمر میں بھی ابھی آپ نے داخلہ لے لیا ریگولر، تو اس وقت آپ نے وہ بات کیوں کی تھی؟ اس دن جب میں نکلا تو یہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے دوست تھے، تو ان دنوں میں یہ جعلی ڈگریوں کا بڑا ایک چرچا تھا، اور بہت سے شرفا کی بھی وہ ڈگریاں 18 نمبر کی نکلی. تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ اسمبلی میں بہت سے اراکین، محترم اراکین کے یہ ڈگری کیا کہتے ہیں جعلی ہیں، تو آپ کی حکومت وہ ختم ہو جائے گی. تو میں نے کہا میں ابھی بھی اپنے گھر میں رہتا ہوں، بعد میں بھی رہوں گا، اور ڈگری ہوتی ہے، اور باقی ایک آپ نے لائٹر ٹون میں کہا. میں نے لائٹر ٹون میں کیا، میرے گلے پڑ گیا. لیکن اس میں نے یو ٹرن نہیں لیا، بس میں نے معذرت کی کہ اس قسم کا بات جو میں نے کیا ہے میں اس کو واپس لیتا ہوں. ہاں، تو کیوں یو ٹرن لینا بری بات ہوتی ہے؟ نہیں، شاید عمران خان یو ٹرن اس لیے لیتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہے. میں غریب آدمی ہوں، میں چرواہا ہوں، تو میں یو ٹرن نہیں، میں نے تو اپنے الفاظ واپس لے لیے میں نے. نہیں، عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں نا کہ یو ٹرن بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے اور یہ اس کا وصف ہوتا ہے، تو آپ یو ٹرن کو برا سمجھتے ہیں؟ نہیں، برا نہیں سمجھتا ہوں اس کو. مطلب اگر میں جانوں پکوڑے خریدنے کے لیے اور مجھے جلیبی یاد آ جائے، تو پھر دوسرے گلی سے یو ٹرن لے کے میں جلیبی خریدنے کے لیے چلا جاؤں. تو اس قسم کا یو ٹرن نہیں ہے. لیکن جو یہ خان صاحب جو یو ٹرن لیتے ہیں، یہ تو کبھی خودکشی کی بات کرتے ہیں، کبھی کشکول توڑنے کی بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے آپ کے وہ سر منڈوانے کو بھی بڑا ایشو بنا دیا تھا، اس کا کیا پس منظر تھا؟ اس کا میرا سر اور میرے بال میں نے منڈوا دیے. اب میری مرضی. اب کسی کو اعتراض ہو تو وہ اعتراض کیا کرے، جتنے بھی اعتراض، لیکن یہ تو دیٹس مائی پرسنل افیئر. ہاں ٹھیک، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نواب صاحب ماشاءاللہ آپ دل کے بڑے جوان واقع ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ تھے تو بھی بائک پہ کبھی کبھی نکل جاتے تھے، وہ بائک پہ سواری کر لیتے تھے. یہ اور حالانکہ آپ کے خاندان کی بہت ساری آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، اس عمر میں دل کو جوان کیسے رکھا ہے؟ بس اپنے آپ کو خوش رکھتا ہوں یار، کیونکہ اگر میری زندگی کو آپ دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں، یعنی مسائل سے ہماری زندگی بھری پڑی ہے. تو اپنے آپ کو میں خوش رکھتا ہوں. یعنی جو میرے مسائل ہیں یا چاروں طرف جو میرا ماحول ہے، وہ اس کو میں اپنے دل میں چھپا کے رکھتا ہوں، لیکن اوپر سے میں اپنے آپ کو خوش رکھتا ہوں. اور لوگوں کا شاید یہ خیال ہوگا کہ یہ لاپرواہ ہے، لیکن اتنا لاپرواہ بھی نہیں ہوں. اتنا گپ شپ کرتا ہوں، کیپ مائی سیلف ہیپی. کس طرح کے لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں گپ شپ کے لیے؟ ذاتی دوست ہیں؟ ذاتی دوست، پرسنل فرینڈز، اور پھر مجھے بات کرنے کا بھی شوق ہے.
کسی بھی کوئی ایسا شخص ہو، اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان سے کچھ ان پٹ مجھے مل سکتا ہے تو میں ان سے بھی میں گپ شپ شروع کروں گا، ان سے بھی میں کچھ سیکھنے کا، یعنی درس و تدریس کا سلسلہ تو ساری زندگی جاری ہے نا جی۔ لیکن یہ ٹی وی انٹرویو سے آپ کیوں دور بھاگتے ہیں؟ حالانکہ سیاستدان تو خود بڑی خوشی سے بھی آتے ہیں اور ان کی سیاست کی ضرورت بھی ہوتی ہے، آپ جو ہے ٹی وی پہ آنے کو بالکل پسند نہیں کرتے؟ اکثر بھاگتا ہوں ٹیلی ویژن، کیمرہ سے بھاگتا ہوں، آئی ایم کیمرہ شائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی کنٹروورسی جنریٹ نہ ہو میرے کلمات سے، تو اسی لیے میں اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں۔ نہیں تو کیمرہ شائے آپ کیوں ہیں؟ آپ نے تو کسی زمانے میں ٹی وی ڈراموں میں بھی شاید کام کیا تھا۔ 1977 میں۔ 1977 میں؟ جی ہاں۔ پی ٹی وی پہ؟ جی ہاں۔ اچھا، تو کتنے ڈراموں میں کام کیا تھا؟ 2 ڈراموں میں کام کیا تھا۔ اچھا، رول کیا تھا؟ رول مطلب مین رول تھا۔ تو پھر کیوں چھوڑ دیا؟ بس پھر اس کے بعد مارشل لا لگی جنرل ضیاء کی۔ ہاں۔ اس کے بعد ٹیلی ویژن میں ہمارے بہت سے دوست تھے، انہوں نے ہڑتال وغیرہ کی، وہ گرفتار ہوئے، تو بس اس کے بعد پھر ایک رابطہ تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد پھر یہ جو ٹی وی ڈرامے میں کام کیا تھا یہ پولیس میں جانے سے پہلے کیا تھا؟ نہیں، پولیس میں تو میں 1982 میں اپوائنٹ ہوا تھا جی۔ اچھا۔ اس کے بعد 1983 میں نے یہاں سیالہ میں نے ٹریننگ کی، ڈی ایس پی تھا۔ اچھا۔ اس کے بعد پھر جب ہمارا یہ جھگڑا ہوا، وہ پھر ہم افغانستان چلے گئے، ہم نے افغانستان میں جان وطنی کی زندگی بسر کی کوئی 5-6 سال۔ تو اس دوران میں اس کے بعد جب واپس میں آیا، جام غلام قادری چیف منسٹر تھے، پھر ان کو میں نے ایک اپلیکیشن دی فار ری انسٹیٹمنٹ، پھر انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی، بس میں نے بھی چھوڑ دی۔ وزیر اعلیٰ جب آپ بنے تو مرکز میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے 5 سال وہاں حکومت تو کی، لیکن بلوچستان کے کسی ایک بھی مسئلے کو حل نہیں کر سکے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی اس دور میں جو ہے اور بھی کرپشن بھی بڑھ گئی اور یہ کچھ بھی ہو گیا، وہ کچھ آپ کے خود بھی نیب میں کے نام آنے لگا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب نیب کا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پاس کیا سورسز ہیں جو نیب کو انپٹ دیتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے اور یہ فرشتہ ہے اور یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ نہیں، وہ چیئرمین نیب نے تو جاوید چودھری کے ساتھ انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ جی میں نے ان سے کہہ دیا ہے اور وہ پیسے واپس کر دیں اور یہ کر دیں۔ نہیں، وہ تو ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے۔ ہاں، وہ تو ہائی کورٹ کا ورڈکٹ ہے، وہ تو اس کو پھر ہائی کورٹ ہی واپس کر سکتا ہے، یا کوئی اپیلنٹ اس سے بڑا اپیلنٹ کورٹ واپس کر سکتا ہے۔ وہ تو میرے بس میں اور چیئرمین نیب نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ملاقات کی تھی؟ نہیں، ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، اور تو یہ ایسے ہی اس نے بات کہہ دی ہے؟ ملاقات بھی نہیں ہوئی اور نہ آپ سے یہ بات کی ہے اور نہ آپ نے اس طرح کی کمٹمنٹ کی؟ نہیں، کوئی کمٹمنٹ۔ اچھا، آپ نہیں، یعنی نیب والوں نے اس قسم کی کوئی بات مجھ سے کی ہی نہیں۔ اچھا، حالانکہ مجھے بلاتے رہے، ایک کوئی 3 نائب تحصیلدار میں نے بھرتی کی ہے، اس کے لیے انہوں نے مجھے بلایا، پھر میں نے کہا کہ یار یہ عجیب معتبری ہے، میں نائب تحصیلدار بھرتی نہیں کر سکتا ہوں، یعنی چیف منسٹر ہوتے ہوئے میں نائب تحصیلدار بھرتی نہیں کر سکتا ہوں۔ اچھا، الزام یعنی ادھر کسی کرپشن وغیرہ کی نہیں ہے؟ 3 نائب تحصیلداروں کو بھرتی؟ کوئی کرپشن کی نہیں جی۔ ایک کمپنسیشن کا جو ہائی کورٹ کا ورڈکٹ ہے، جو ہمارے گاؤں کو بلڈوز کیا جنرل مشرف نے، یہ امیر الملک مینگل جب گورنر تھے اور جنرل عبد القادر کور کمانڈر تھے، ان دنوں میں جب میرے گاؤں کو اٹ واز جنوری 2016 جب ہمارے گاؤں کو بلڈوز کیا اور لوٹ مار مچایا، جو فرینچ آرکیولوجیکل مشن کا جو ان کے کوارٹرز تھے، جو میرگڑھ کے آثار قدیمہ کے جو آرٹیفیکٹس وغیرہ تھے وہ لوٹ لیے گئے، تو اس کے بعد پھر میں نے ایک درخواست دی تھی، اس وقت کے ہائی کورٹ کے جج تھے، تو وہ پھر کیس چلتا رہا۔ پھر حاجی لشکری نے تقریباً 11 سال یہ حاجی لشکری نے یہ پیشیاں بھگتتے رہے۔ اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ آیا ہمارے حق میں، پر ہمیں کمپنسیٹ کیا۔ اس میں تو میرا کوئی بھی میرا کردار نہیں، اس میں میں نے نہ کسی کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی، نہ میں نے کسی کو فون کیا، نہ پرسنلی میں کسی کے پاس گیا۔ وہ ہائی کورٹ کا اور ہائی کورٹ نے بھی ایک کمیشن تشکیل دی، اس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے، CNW کے، اریگیشن کے، اس میں ایجوکیشن وغیرہ کے کوئی 8-9 انہوں نے ایک کمیشن تشکیل دی، اور اس کمیشن نے یہ ایسٹیمیٹس لگائے جو نقصانات ہوئے تھے۔ اور نقصان تو مطلب ریاست پاکستان نہیں کیا ہمارا، کیونکہ سرکاری بلڈوزر اور بلڈوزر کا وہ سرکاری آپریٹر اور سرکاری ٹریلر پہ وہ لائے،
پھر اس دن تو میں جس دن ہمارے گھر کو بلڈوز کر رہے تھے، میں اور حاجی لشکری اکیلے ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم دونوں اپنے گاؤں جانا چاہتے تھے، لیکن جب ہم نے وہ ریکانیسنس کیا، ہم نے ریکی کیا، تو انہوں نے ایمبوش گھات لگائے، ہمارے راستے میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر لوگوں نے ہمیں نہیں چھوڑا. پھر اسی دوران شام کا ٹائم تھا، پھر مرحوم سردار بہادر خان پنگلزی بہت بہت محترم، وہ ہمارے پاس آئے، تو ہم تینوں بیٹھے، ہم بے بس تھے. اب ریاست کے قوت اور جبر کے خلاف ہم کیا کر سکتے تھے؟ بس ہم خاموش رہے. اس کے بعد پھر ہم نے ہائی کورٹ سے ہم نے رجوع کیا اور اس کا کمپنسیشن آیا. اچھا، یہ آپ کی حکومت جو ہے، جو 5 سال آپ نے حکومت کی وزیر اعلیٰ، اس دوران بلوچستان کے مسائل کم ہونے کی بجائے بڑے کیوں، اور آپ کی حکومت کو ناکام حکومت کیوں سمجھا جاتا ہے؟ میں تو اپنے گورنمنٹ کو 5 سال تک میں نے چلایا اور 64 اراکین کا حمایت حاصل تھا اس گورنمنٹ کو. ناکام تو میں نہیں کہوں گا. شاید میں نے کہا ہوگا کہ گوادر پورٹ کا مسئلہ، مسنگ پرسنز کا مسئلہ، یا ریکوڈک کا مسئلہ، یا پھر زیادہ اختیارات کا مسئلہ، یعنی قومی وحدتوں کے لیے زیادہ اختیارات کا مسئلہ، اس کو ناکام نہیں کہوں گا. ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی جو 74 سال میں جو مسٹر جناح سے آج تک جو بیڈ گورننس کی بات ہے، آپ شروع سے آج تک دیکھیں کہاں گڈ گورننس تو آج تک مجھے نظر نہیں آتی. ابھی اس الیکشن میں کون سا گڈ گورننس ہے جو میری گورنمنٹ کو بیڈ گورننس کے ٹرمینالوجی سے لوگ یاد کرتے ہیں؟ جو میرے بس میں تھا، جو اچھائی عوام کے لیے، جو عوام کی بہتری کے لیے ہمارے سارے مخالفین کہتے ہیں کہ چلو موجودہ وزیر اعلیٰ پھر بھی وہاں تو ہوتے ہیں. رئیسانی صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو زیادہ تر اسلام آباد میں ہوتے تھے اور ادھر جو ہے اپنے بائک پہ جو ہے رائیڈنگز انجوائے کرتے تھے. نہیں، اس طرح نہیں. میں کوئٹہ میں بھی ہوتا تھا، اسلام آباد میں. یہ نہیں کہ میں کوئٹہ میں اسلام آباد میں ایک سال رہتا، نہیں، میرا آنا جانا ہوتا تھا. This is a very totally wrong perception that most of my time I spent in Islam Abad. نہیں، یہ غلط ہے. میرا آنا جانا ہوتا تھا. آپ اسلام آباد کے ساتھ آپ کا خصوصی لگاؤ سا بھی نظر آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسلام آباد میں یہاں اسکول میں پڑھا، پھر یہاں کالج میں پڑھا، پھر پولیس کالج سیالہ میں میں نے وہاں میں ایز ڈی ایس پی میں نے ٹریننگ کی. میں کیڈٹ رہا پولیس کالج میں. تو اسلام آباد کا تو ایک 1973-72 کا میرا لگاؤ ہے. اچھا، تو جام صاحب تو بظاہر بڑے نمازی اور پڑھے لکھے اور شریف آدمی نظر آتے، تو ان کی حکومت بری جا رہی ہے؟ پتہ نہیں، یہ تو آپ عوام سے پوچھیں. اب اگر میں کہوں گا کہ کیونکہ میں حزب اختلاف کے بینچوں میں آج اسمبلی میں بیٹھا ہوں، اگر میں کہوں گا کہ جام صاحب کی حکومت بری حکومت ہے یا خراب حکومت ہے، جو بھی آپ لفظ استعمال کریں، نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا. مطلب وہ تو آپ عوام سے پوچھیں کہ جام صاحب کے بارے میں لوگ کیا رائے رکھتے ہیں. کیونکہ واٹس ایپ پہ تو گورنمنٹ اب چلانے سے رہے. کیونکہ جو ہم سنتے ہیں جام صاحب واٹس ایپ کے اس پہ واٹس ایپ پہ وہ گورنمنٹ چلاتے ہیں. مجھے ایک افسر نے کہا کہ ہم سارا دن وہ ہمارے نظریں اس پہ ہمارے موبائل فون پہ ہوتی ہیں کہ کب ایک سی ایم ہاؤس سے واٹس ایپ آئے گا تاکہ ہم اس حکم کی بجاوری کر سکیں. آپ نے فیڈریشن کی سب سے بڑی علمبردار پارٹی کو چھوڑا کیوں، پیپلز پارٹی کو؟ نہیں، میں نے نہیں چھوڑا. وہ اس طرح ہوا کہ ریکوڈک پہ اور کچھ افسر صاحبان کی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ، مطلب جو یہاں سے اسلام آباد سے جو ہم پہ اثر انداز ہو رہے تھے، مطلب ان کو میں نے ریزسٹ کیا. تو اس وجہ سے پھر میری رکنیت ہمارے کلاٹ ڈویژن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک دن اخبار میں ایک چھوٹا سنپٹ میں نے دیکھا کہ وہ نواب اسلم رسانی کی رکنیت وہ منسوخ کر دی گئی ہے. منسوخ کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے. کم از کم وہ پہلے تو وہ مجھے شو کاز نوٹس دیں، میرا ایکسپلینیشن کال کرے، میں جواب دوں، اس کے بعد میری رکنیت وہ ختم کر سکتے. اس طرح تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے آئین میں بھی نہیں ہے کہ آپ ایک اخباری بیان سے کسی کا رکنیت آپ ختم کر سکتے. نہیں، اس طرح تو میں قبول نہیں کروں گا. نہیں، تو ابھی تو آپ نے الیکشن انڈیپینڈنٹ میں لڑا ہے. جی، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ کیوں نہیں لڑا؟ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہی نہیں. کیونکہ میرے خیال وہ پیپلز پارٹی کے جو کرتے درتے وہ مجھے شاید پسند نہیں کرتے ہوں،
اور نہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے میرا سپورٹ کیا. جو میرے حلقے میں پیپلز پارٹی کے دوست تھے، میں ان کا مشکور ہوں. انہوں نے پیپلز پارٹی کے پالیسی کے مخالفت کے باوجود انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. میں ان کا بہت مشکور ہوں. یا سردار اختر جان کے جماعت سے پھر میرا اتحاد ہے، ابھی بھی اتحاد ہے، ابھی میں ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. اور مطلب جو بھی پولیٹیکل موو ہوگا. ہم تو کہتے ہیں کہ جی جو سردار ہوتا ہے، چیف ہوتا ہے، تو پورا قبیلہ اس کی تابعداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے. لیکن یہ سیاست میں آپ کے بھائی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں. لشکری صاحب جو ہے وہ اختر مینگل صاحب کی پارٹی میں ہیں، جو بھائی شہید ہو گئے وہ باپ کی طرف تھے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ سرداری نظام کی آپ بات کرتے ہیں. نہیں، اس میں تو یہ کہ آپ لوگوں نے آپس میں تقسیم کیا ہوتا ہے کہ نہیں آپ بھائی ادھر رہیں، آپ ادھر رہیں. ہاں نہیں، کم از کم میں نے حاجی لشکری نے تقسیم نہیں کیا ہے. مطلب حاجی لشکری بھی جو بلوچستان نیشنل پارٹی میں گئے ہیں وہ میرے مشاورت سے گئے ہیں. اچھا. اور میر سراج کو اللہ مغفرت کرے، وہ بادشاہ تھے. وہ پھر یہ سرکاری پارٹی میں وہ شامل ہو گئے، یہ بلوچستان عوامی پارٹی ہے جو بھی اس کا نام ہے. تو آپ بڑے بھائی کی حیثیت سے ان کو روک نہیں سکتے تھے؟ بڑے بھائی بھی تھے اور سردار بھی تھے. نہیں، اگر میں روک سکتا تو میں روکتا، لیکن میں نہیں روک سکتا تھا. اچھا، آپ نہیں روک سکتے تھے. تو اس کا مطلب تو کیونکہ شاید یعنی میرے خاندان کے باہر جو ایکسٹرنل فورسز تھے جنہوں نے مینیپولیٹ کیا، ٹھیک، جنہوں نے سراج کو استعمال کیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ سراج میرے قریب آیا. حالانکہ جس دن سراج کے بیٹے کا واقعہ ہوا تو پھر میں یہاں سے رات کو میں گیا کوئٹہ. پھر اس نے مجھے کہا کہ یہ تو ایک اکمل خان ہے، میں تمہاری 1,00,000 اکمل خان بھی میں قربان کروں گا. یہ سراج کے الفاظ تھے. لیکن بعد میں جو ان کے مائنڈ سیٹ میں جو ٹرانسفارمیشن ہوئی وہ پھر وہ سب کے سامنے ہے. نہیں، وہ تو پازیٹیو نہیں تھی، پاکستان سے محبت تھی، پاکستانی اداروں سے محبت. بالکل، وہ پاکستان سے محبت کرتے تھے. ہم ظاہر ہم یعنی اس فیڈریشن سے ہم محبت کرتے ہیں کہ یہاں کوئی فساد نہ ہو، توڑ پھوڑ نہ ہو، کوئی خانہ جنگی شروع نہ ہو. ان کا اپنا سوچ ہے، وہ ایک مضبوط اسلام آباد کے لیے. ہمارا سوچ ہے کہ اسلام آباد کے ساتھ کم اختیارات اور قومی وحدتوں کے ساتھ زیادہ اختیارات، اور جو پاکستان میں بسنے والے قومیں ہیں ان کے تاریخی حقوق اور ان کے حق حکمرانی کے لیے میرا جدوجہد. سردار صاحب، آپ کے ویسے فنون لطیفہ سے کوئی شغف ہے؟ لطیفے جھاڑتے ہیں ہم، لیکن کوئی خاص نہیں. میوزک وغیرہ سنتے ہیں؟ میوزک سنتا ہوں. کون سی؟ بلوچ میوزک سنتے ہیں؟ بلوچ میوزک سنتا ہوں، پشتو سنتا ہوں، یہ یورپین میوزک سنتا ہوں، عربک میوزک سنتا ہوں. اچھا، مطلب پرانے گانے لتا اور مکیش یہ میں سنتا ہوں. اچھا، یہ یورپین اور انگلش میوزک میں کیا سنتے ہیں؟ مطلب جو بھی کان کو اچھا لگے ہاں وہ میں سن لیتا ہوں. کوئی پسندیدہ سنگر ان میں؟ مختلف، ایک نہیں، بہت سے ہیں جی. اب کس کا نام میں کہوں؟ کوئی ایک جو زیادہ پسندیدہ ہو. مثلا مجھے جس طرح اردو میں مجھے جگجیت زیادہ پسند ہے، میں سنتا ہوں. نہیں، اس طرح تو اردو کے تو مکیش، لتا، رفیع اور آر ڈی برمن، ایس ڈی برمن. اچھا، اور پاکستانیوں میں کون سا سنگر پسند؟ کوئی خاص. اچھا، پشتو میوزک کس؟ سوریا ملتانی. سوریا ملتانی. اچھا، اور یہ جو پشتو میوزک کس کی سنتے ہیں؟ پشتو اس کا ناشناس کا، اس کا بیلتون کا، پھر لوگری. اچھا. اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ کچھ بلوچ ایسے ہوتے ہیں جس طرح آپ ہیں، آپ کو دونوں زبانوں پہ ایکول عبور ہے، پشتو اردو پہ. تو اس کا کیا پس منظر ہے؟ پشتو اور بلوچ. پشتون ہمارے عزیز ہیں، پشتون ہمارے قریب ہیں، تو ظاہر ہے ہم کو ان کو بلوچی سیکھنا چاہیے اور ہم لوگوں کو پشتو. اور جو جس قلعے میں اب تو کوئٹہ ایک بہت بڑا شہر ہوا، لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارا قلعہ تھا قلعہ شیخان. تو ہمارے قلعے میں جو میجورٹی لوگ تھے وہ پشتون غلزی، اکثر اس سے غلزی، اور بہت اچھے ہمارے ہمسائے، بہت قابل احترام لوگ ہیں.
یعنی آج تک انہوں نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. بہت اچھے ہمارے ہمسائے ہیں. تو وہ ہمارے کتنی زبانیں آتی ہیں آپ کو؟ 5-6 زبانیں بول لیتا ہوں. فارسی بول لیتا ہوں. فارسی بول لیتے ہیں. اردو، براوی، بلوچی، پشتو. انگلش بول لیتا ہوں. ہاں. سریکی بول لیتا ہوں. اچھا. اور فارسی شاعری بھی پڑھتے ہیں؟ نہیں، فارسی شاعری نہیں پڑھتا. اچھا. موویز دیکھتے ہیں؟ جی موویز دیکھتا ہوں. اچھا. کون سی؟ اردو کی، انگریزی کی؟ مختلف مار دھاڑ والے دیکھتا ہوں. اچھا. کون سی زیادہ؟ ہالی ووڈ کی ہے، بالی ووڈ کی ہے، پاکستان؟ ہالی ووڈ کی. اچھا. زیادہ تر میں ہالی ووڈ کے دیکھتا ہوں. تو اس میں کوئی پسندیدہ مووی یاد ہے؟ بہت سی موویز ہیں. کون سا میں ابھی کوئی خاص میرے ذہن میں نہیں، جو کوئی ایک دو زیادہ یا ریسنٹلی دیکھی ہو. عمر مختار. عمر مختار. اچھا. وہ اس میں ایک یعنی دیکھیں ایک جدوجہد، ایک اس میں ایک تعلیمی پہلو بھی ہے، اس میں ایک قربانی کا پہلو بھی ہے، اس میں ایک جدوجہد کا پہلو بھی ہے. اس میں یعنی ان بالادست قوتوں کے خلاف عمر مختار کا ایک جدوجہد، یعنی وہ میرا میں نے کوئی 4-5 دفعہ. اور اردو نہیں دیکھتے؟ اردو مووی نہیں، اردو مووی نہیں دیکھتا ہوں. اچھا. انگلش میں کوئی پسندیدہ ایکٹر اور ایکٹریس کا نام یاد ہے؟ بہت سے ہیں جی. سب سے زیادہ کون ہے؟ اینتھنی کوئن. اینتھنی کوئن. اینتھنی کوئن. اچھا. اور شون کونری، اینتھنی کوئن، بہت سے ہیں ابھی. اچھا. یہ اس کا کوئی کھیل کھیلتے ہیں آپ؟ فٹ بال کھیلتا تھا میں. اچھا. کس لیول کے کھلاڑی تھے؟ میں سٹاپر ہوا کرتا تھا جی. اچھا. سٹاپر ہوتا تھا میں. اچھا. لیکن اچھا فٹ بالر میں نہیں تھا. اچھا فٹ بالر. کرکٹ سے شوق نہیں؟ نہیں، کرکٹ سے نہیں. کیوں؟ کبھی کھیلا ہی نہیں کبھی. ہاں. مطلب ہمارے یہاں ان دنوں میں جب میں اسکول میں تھا تو فٹ بال کا زیادہ وہ تو شوق تھا. ان دنوں میں کرکٹ کھیلتے تھے لیکن بہت کم. اچھا. ہم نے دیکھا عموماً آپ جیسے سرداروں کو شکار وغیرہ کا زیادہ شوق ہوتا ہے. آپ شکار کھیلتے ہیں؟ نہیں، میں شکار کھیلتا تھا 40-50 سال پہلے. ہاں. لیکن میں نے چھوڑ دیا. اب میں وائلڈ لائف کنزرویشن کی طرف میں زیادہ ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ جو مطلب ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، اس کو بہتر کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا. ویپنز کون سے چلا سکتے ہیں؟ ویپنز توپ میرے پاس نہیں، ورنہ وہ بھی میں چلا لیتا. اچھا. باقی سب ویپن چلا سکتے ہیں. بائک رائڈنگ کا کیسے شوق ہوا تھا؟ بچپن سے جب میں یہاں اسکول میں پڑھتا تھا، یہ ادھر یہ G6 میں میرا اسکول تھا. اچھا. اور ان دنوں میں ایک بوائز اسکول تھا اور یہ اس میں F7 میں یہ کالج تھا. تو ان دنوں میرے پاس بائک تھی 175 ہونڈا. اچھا. تو اس زمان مجھے شوق تھا. پھر میں نے 350 ہونڈا بھی رکھا. پھر ابھی میرے پاس ہارلی ڈیوڈسن ہے. ابھی میں کبھی میں شوق کرتا ہوں. تو اس کو ریسنگ بھی کر لیتے ہیں؟ نہیں، ریس نہیں کرتا ہوں. ہاں. نہیں، بس ایسے اپنے شوق سے ادھر ادھر. اچھا. تو ابھی بھی کر لیتے ہیں اس کو، یعنی رائڈ کر لیتے ہیں. آپ کا آئیڈیل لیڈر کون ہے؟ میرا عالمی سطح پہ کون سا لیڈر ہے؟ پاکستان میں کون سا ہے؟ میرا آئیڈیل لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی اور کوئی لیڈر نہیں. ہاں، میرا استاد میرا والد. اچھا. لیڈر میرا ایک ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا. بادشاہ میرا اللہ ہے. میرا لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم سب کا آئین، ساری انسانیت کا آئین قرآن مجید فرقان حمید. اور اس سے زیادہ اور کوئی اور. میں نے دیکھا ہے آپ ہر وقت آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتے ہیں. ایک دینی مزاج کے آدمی ہیں. تو کوئی تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستگی ہے یا نہیں؟ تبلیغی جماعت سے نہیں کوئی وابستگی نہیں. ویسے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھا تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں ایز اے گڈ مسلم. ٹھیک. ہاں. لیکن پریزنٹ کر رہے ہیں تو لیکن تسبیح سے گڈ مسلم کوئی نہیں بنے گا. ہاں. پریزنٹ کر رہے ہیں تو اب تھوڑا سا پریڈکٹ بھی کریں. آپ کا تجربہ بھی ہے، سیاست میں مطالعہ بھی ہے. آپ کو یہ جو وفاقی حکومت ہے عمران خان صاحب کی، کتنے عرصے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اب عید کے بعد دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اب تو سردار اختر جان بھی وہ اس طرف آ گئے، حزب اختلاف میں آ گئے.
تو عمران خان کو چلتے ہوئے میں نہیں دیکھتا ہوں کہ عمران خان چلیں گے. اب ہم تو سب IMF کے ابھی ہاتھ میں ہیں نا. اب ہمارے سربراہ تو IMF کے پریزیڈنٹ ہیں, اور IMF آپ کو پتہ ہے ایک اٹس پولیٹیکل فائنینشیل نہیں, یہ تو وہی وزیر خزانہ ہے حفیظ شیخ صاحب جو آپ کی حکومت میں بھی تھے. جی ہماری حکومت میں تھے. تو پھر اس وقت بھی IMF کے ہاتھ میں تھا سب. ہاں ظاہر اس وقت بھی ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں, بالکل ہوگا. اچھا, مطلب جس دن سے ہم نے IMF کے ساتھ قربت کی اس دن سے یہ ریکوڈیٹ کی ڈیل میں آپ نے کیوں رکاوٹ ڈالی؟ اب جو پاکستان کو اتنا ہیوی فائن دینا پڑ رہا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی غلطی تھی؟ میری غلطی اس طرح نہیں تھی کہ یہ میرے پاس جب آئے تو جب میں نے ایگریمنٹ دیکھا تو اس میں 25% شیئرز گورنمنٹ آف بلوچستان کے اور باقی 75% شیئرز تتیان کاپر کمپنی پاکستان کی. 25% شیئرز کے لیے بھی انہوں نے ہمارے لیے لون ارینج کرنا تھا. اب مال بھی ہمارا, چیز بھی ہمارا, اور لون بھی وہ ہمارے لیے ارینج کریں گا. اور جب میں نے اور ڈاکٹر سمر مبارک بند نے جب ہم نے کیلکولیٹ کیا بقول ان کے مارک اپ 4% تھی جو لون وہ ہمارے لیے ارینج انہوں نے کرنا تھا, لیکن جب ہم نے کیلکولیٹ تو 8% تھا. خیر ہم نے بات چیت بند نہیں کی, لیکن وہ بعد میں انہوں نے بہت کوشش کی, مجھے اپروچ کیا. آصف زرداری کو انہوں نے اپروچ کیا. آصف زرداری نے مجھے ایک دفعہ انہوں نے مجھے بلایا تو وہ تھا ریکوڈک والا. تو میں نے آصف زرداری کو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا ان سے بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بات چیت میں کروں گا, لیکن میں کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں. مطلب یہ تو ایسے ہوا کہ کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو انٹرنیشنل کارپوریٹ لا سے واقفیت رکھتے ہوں, کچھ مائننگ ایکسپرٹس ہوں, کچھ گورنمنٹ آف بلوچستان کے نمائندے ہوں. میں نے کہا ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں, اور ابھی بھی اگر تتیان کاپر کمپنی گورنمنٹ آف بلوچستان سے اگر بات چیت کرنا چاہتی ہے تو ضرور ان کو بات کرنا چاہیے. بہت شکریہ نواب اسلم رئیسانی صاحب ہمیں وقت دینے اور ہمیں یہ عزت بخشنے کے لیے. ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, آج کے اس خصوصی جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.